شکریہ جناب علی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. As AITA conducts different programs every year, SSC orientation program is one of them. A very warm welcome to all the SSC students of different schools from Rajendra Nagar Mandal. I am so grateful to welcome the respected teachers, school leaders and parents. I feel privileged to open this event for the students might be future IAS officers, IPS officers, doctors, engineers, Inshallah, entrepreneurs, businessmen, or multi-hyphenated professionals. A very special welcome to our chief guest, Mr. Anwarul Huda Sahab, IPS, retired Director General of Police, Andhra Pradesh. To our special guest, B. Gangadhar Garu, Assistant Commissioner of Police, Rajendra Nagar. B. Nagendra Babu Garu, Inspector of Police, Rajendra Nagar. And a very warm welcome to guest of honors and especially to our today's speakers. I welcome from the bottom of my heart to today's motivational speaker, Ali Janab Samiullah Hussaini Sahab, and the director of Gayatri Group. One is motivational speaker, one is for career guidance, and the third will explain you about your board exams. Felicitation of best teacher and the best SSC student of every school, etc. will be followed. प्यारे बच्चों, मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूं अपने आप को कि आप जैसे नौनिहालों के सामने मुझे वेलकम स्पीच के लिए ठहराया गया है. तालीमी बेदारी को लेकर खुसूसन हमारे मुआशरे में इस एसोसिएशन यानी आइटा ने बेड़ा उठाया और इस मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे रहे हैं. हम इस मुआशरे को बेदार कर रहे हैं ये कहकर कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. प्यारे बच्चों, इस शेर में पोशीदा बहुत बड़ी तशरीह है. आप इसको जानने की कोशिश करो. आप जो नौनिहाल हैं, आज आप ये बच्चे हैं, हम खुद ये नहीं जानते कि आप अपनी मेहनत मशक्कत के साथ कल कहां को पहुंचेंगे. लेकिन प्यारे बच्चों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करते हैं उसको दिल से कीजिए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए. तालीम आप हासिल करने के लिए स्कूल को जाते हैं तो आप ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह ये देख रहा है कि आप तालीम हासिल करने घर से निकल के जाते हैं, फिर घर से लौट कर आते हैं, तब तक आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आपने कितने अच्छे काम अंजाम दिए, आपने कितने बुरे काम अंजाम दिए, इन सब की फहरिस्त आपके सामने रख दी जाएगी. तो जाहिर बात है
جب آپ اچھے کام کی فہرست آپ کی لمبی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ سکیں گے. اگر آپ یہاں پر چیٹنگ کریں گے, پیرنٹس کو چیٹنگ کریں گے, استادوں کو چیٹنگ کریں گے, بڑوں کے ساتھ اس انداز سے نہ رہیں گے جیسے کہ ہماری تربیت کی گئی ہے, تو یقیناً ہم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. الحمدللہ 13 سال سے ہم تعلیمی میدان میں, 13 سال سے یعنی نرسری سے لے کے 10 تک, تو آپ اندازہ لگائیے کیسے کیسے استادوں نے, کیسے کیسے ٹیچروں نے, خود آپ کے ماں باپ نے کیسی آپ کو تعلیم دی ہوگی, کس طرح آپ کی تربیت کی ہوگی. اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر آپ ایمانداری سے آگے بڑھیں گے تو جن پروفیشنز کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے, IAS آفیسر, IPS آفیسر, انٹرپرینیورز, یہاں تک پہنچنا آپ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں. اور پیارے بچوں, بڑے بڑے پرندوں کے پروں میں کوئی دم نہیں, حوصلوں میں اڑان ہوتی ہے. آپ اپنے حوصلے بلند رکھیے. آپ خواب دیکھیے تو جاگتے ہوئے خواب دیکھیے. آپ سوتے ہیں, اونٹ پٹانگ سے خواب آتے ہیں آپ کو, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. نہیں, آپ جاگتے ہوئے خواب دیکھیے. ایک منزل آپ اپنی بنا لیجئے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو بھی مشقتیں آتی ہیں ان کو جھیلیے. یاد رکھیے کوئی بھی منزل بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا نام ہو, ہم ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے افراد خاندان کے لیے کچھ کریں, تو آپ کو چاہیے کہ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ, مشقت کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے جائیں, کنسسٹنسی کے ساتھ. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے نونہال تعلیمی میدان کو چھوڑ کر برائی کے راستے کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں, یا بری صحبتوں میں پڑھ کر سماج میں گندگی پھیلانے کا کام کرتے ہیں, تو افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی اقرا سے نازل ہوئی تھی, یعنی کہ پڑھو. ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ پڑھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ تعلیم دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے. یعنی ہم جو معلم ہیں, ہم جو ٹیچرز ہیں, ہم جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں, ہمارے کئی مقصد ہے اس میں, لیکن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ نیک کام ہے. کئی مایوسیوں کے باوجود ہم پھر بھی ہمت نہیں ہاریں گے, اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور آپ کو دنیا کی امامت کرنے والوں کے انجام تک پہنچا کر ہی سانس لیں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں, ہم بخوبی واقف ہیں. چند احادیث میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں, 2 احادیث. ہم بخوبی واقف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کا ہم کو کیا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے. علم ایسا ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو. یاد رکھو بیٹے, علم ایسا, علم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم کو جو ہے وٹنس کے طور پہ اگر رکھا جائے کہ بھئی آپ اس معاملے کو قلم بند کیجئے, کیونکہ یہ معاملہ آج بند ہو رہا ہے, ہو سکتا 10-12 سال کے بعد یہ معاملہ کھلے گا, تو وہاں پر ایمانداری سے قلم بند کرنا اچھی تعلیم ہے. اگر آپ وہاں پر کچھ خیانت کر دیے, 1-2 الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے, تو وہ تعلیم, اسی تعلیم کو کہا جاتا ہے کہ یہ بری تعلیم. آپ کسی کو پھنسانے کے لیے ایک لیٹر لکھ دیے پولیس میں
جو غلط ہے وہ الزام ہے وہ، لیکن کیونکہ آپ اچھی طریقے سے لکھے تو آپ کی طرف سے کارروائی ہوگی. یہ غلط تعلیم ہے. معصوم کو قصوروار ٹھہرا دینا، قصوروار کو معصوم ثابت کر دینا، یہ غلط تعلیم ہے. اس تعلیم سے ہم کو منع کیا گیا ہے. اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے فیصلے، حکومتوں کے بڑے بڑے فیصلے بالکل غلط طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں. جو معصوم ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور جو قصوروار ہیں ان کو کھلے عام چھوڑ دیا جا رہا ہے. ہمارے قانون کو بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کو تبدیل کرتے ہوئے ہمارے خلفائے راشدین کے دور حکومت کو واپس نہیں لایا جا سکتا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کو واپس نہیں لایا جا سکتا؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور حکومت کو واپس نہیں لایا جا سکتا؟ آپ کھڑے بیٹھے نئے نئے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں، قانون برخاست کیے جا رہے ہیں. آپ ایک بار ہمارے خلفائے راشدین کے قانون کو نافذ کر کے تو دیکھو، پھر ہندوستان اول درجے کا صاف پاک ملک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کی کوشش کرنا ہے آپ کو اس کی کوشش کرنا ہے. کچھ عہدے آپ حاصل کر کے اپنی قوم کی خدمت کرنا ہے، اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ تعلیم حاصل کر لیے، ایک عہدے پہ پہنچ گئے، آپ گئے آفس میں دفتر میں کام کرے، تنخواہ لے لیے، اپنی فیملی کو پالیے. نہیں، آپ کو پوری قوم کی خدمت کرنا ہے اپنے افراد خاندان کے ساتھ ساتھ. تو اس کے لیے ہمارے پاس راستے ہموار ہیں. آپ IAS آفیسر بنیے، UPSC کے ایگزامز لکھیے، IPS آفیسر بنیے. یہ باتیں کریئر گائیڈنس کی تقریر میں انشاءاللہ آ جائیں گی. میرے کو ویلکم اسپیچ کے لیے ٹھہرا گیا ہے. اگر میرے 10 منٹ ہو گئے تو اشارہ کر دیجیے گا پلیز. تو دو باتیں بول کر میں اپنی جگہ لوں گا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. ابھی میں آپ کو تعلیم کے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہا تھا. علامہ اقبال نے اپنی انداز میں اس کو ایسا قلم بند کیا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. مکمل کیجئے. شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. یعنی آپ بیجا اگر کام کریں گے تو وہ فتنہ ہے. میں نے اپنی اسپیچ کے آغاز میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے سنا دیا، غور سے سن لے پیارے بچوں، اور جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور عطا کروں گا، شکر گزاری عطا کرو اور عطا کروں گا، اور اگر ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا آپ شکر بجانا شروع کر دیجیے. چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ شکر ادا کیجیے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنے پیارے ماں باپ دیے ہیں. آپ کو اسکول بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، آپ کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں. پھر اسکول میں آپ کو کئی سینکڑوں جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازا، اچھے اچھے استادوں سے نوازا، اچھے انفراسٹرکچر سے نوازا، اچھی تعلیم دینے والوں سے نوازا. تو ہم سے امید یہ کی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر بجا رہے ہیں. اللہ کی عطا کردہ ہر چھوٹی بڑی نعمتیں کا شکر ادا کرو، خصوصاً والدین کو اور اپنے استادوں کو اور ٹیچرز کو. یہ وہ سرمایہ ہے، والدین اور خصوصاً ٹیچرز وہ سرمایہ ہے کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک،
استادوں کے تعلق سے کہا جا رہا جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. یاد رکھو آپ ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. ان کے علاوہ اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت اور ان نعمتوں کا ذکر کریں. اتنی ساری نعمتیں, چند نعمتوں میں آپ کو میں نظم کی شکل میں سناتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا. یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنی جا رہی. یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ, یہ چہرہ, یہ قد اور یہ رنگ و روپ, درندوں چرندوں پہ قابو دیا, تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا, بہن دی تجھے اور شریک سفر, یہ رشتے, یہ ناطے, گھرانہ, یہ گھر کی اولاد بھی دی اور دیے والدین, الف لام میم قاف اور عین غین, اور اس پہ کتاب ہدایت بھی دی. یاد رکھو آپ اتنی سارے نعمتیں, اور اس پہ کتاب ہدایت بھی دی, نبی بھی اتارے, شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے. اللہ پوچھ رہا غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے, بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. تھینک یو ویری مچ.